अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो है तकलीफ ना दीजिए। जी, ऐसा मौजू है कि इस पर हमने सुनना है, समझना है, सीखना है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत का मुहाफिज है, और इससे और भी मुताल्लिक काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन पहले दुरूद पाक की हम फजीलत सुनेंगे। हज़रत सैयदना सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरा एक इस्लामी भाई था, मरने के बाद इसे ख्वाब में देखकर पूछा, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मुआमला फरमाया? जवाब दिया कि अल्लाह पाक ने मुझे बख्श दिया। मैंने पूछा किस अमल के सबब? कहने लगा, मैं हदीस पाक लिखता था, जब भी प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आता तो मैं सवाब की नियत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखता, इसी अमल की बरकत से मेरी मगफिरत हो गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे जो मुबल्लिगीन हमारे साथ हैं, हमारे इमरान मदनी भाई हमारे साथ हैं, माशाअल्लाह मरहबा, हमारे राशिद मदनी भाई हमारे साथ हैं। अल्लाह पाक हम सबका आना सुनना कबूल फरमाए। और बस ये मदनी चैनल है, हमारे प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन आते हैं, वक्त निकालते हैं, सिर्फ एक यही बुनियादी नीयत होती है कि मदनी चैनल के ज़रिए घर बैठे लोगों तक इल्म दीन पहुंचाएं। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है तकलीफ ना दीजिए, ये एक ऐसा मौजू है कि अगर हम सोचें इस पर तो शायद बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, अपने अंदाज से, अपने किरदार से, अपने कौल से, अपने फ़ेल से बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। यहाँ तक कि किसी को घूर कर देखना, किसी को झाड़ देना, झड़क देना, पड़ोसी हैं तो कहीं उनको तो तकलीफ नहीं पहुँच रही, रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि बंदा बाज़ औक़ात दानिस्ता, बाज़ औक़ात ना दानिस्ता, बाज़ औक़ात शऊरी तौर पर, बाज़ औक़ात ला शऊरी तौर पर लोगों को तकलीफ पहुंचा देता है। जबकि एक मुसलमान की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ इस पर लाजिम है। मुसलमान की हुर्मत, मुसलमान जो है भाई भाई हैं, और मुसलमान की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो इस मौजू से मुताल्लिक हमने बहुत कुछ सीखना है, सुनना है। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो एक लिमिटेड होता है। इस प्रोग्राम में हमारे मुबल्लिगीन हमें समझाएंगे, हमें बताएंगे, हमें सिखाएंगे। तो आपने अव्वल ताखिर अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल रहना है। इमरान मदनी भाई, तकलीफ ना दीजिए, मैं आपको नहीं कह रहा, आपसे ये कह रहा हूँ कि इस मौजू से मुताल्लिक हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को क्या बताएंगे आप? तकलीफ ना दीजिए, ये इस्लाम का एक उसूल है, और हर मुसलमान किसी को भी तकलीफ ना दे, दूसरे मुसलमान की इज्जत की हिफाजत करे, उसको अपनी ज़ात से राहत व सुकून पहुंचाए, किसी की राह में कांटे ना बिछाए बल्कि फूल ही बिछाए, तो आपकी राहों में भी फूल ही बिछेंगे। देखें, बहैसियत मुसलमान, एक मुसलमान की निशानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाई है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, सुभान अल्लाह, ना ज़बान से तकलीफ पहुंचाए, ना हाथों से तकलीफ पहुंचाए। अच्छा, अब इसकी शरह में मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि ये मतलब नहीं कि ज़बान और हाथ से तकलीफ ना पहुंचाएं, बाकी आज़ाद से तकलीफ पहुंचाते रहें, बल्कि फरमाया अक्सर जो तकालीफ दूसरों को दी जाती हैं वो ज़बान और हाथ के जरिए से होती हैं। तो इस वजह से इन दो आज़ा का जिक्र किया गया है, वरना ऐसा नहीं है कि अपनी ज़बान और हाथ को जो है ना अपने कंट्रोल में रखें, और अपनी जो है वो आंखों से ऐसे हम घूर के किसी को देखें कि वो तकलीफ में आ जाए, या फिर जो है वो ऐसी ही अपने पाँव से ऐसा जोर से मारें कि वो तकलीफ में आ जाए। तो बहरहाल किसी भी तरीके से दूसरे मुसलमान को तकलीफ देना ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। ये इस्लाम का एक हुस्न भी है, इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम दूसरों की इज्जत की हिफाजत करता है, इस्लाम दूसरों को अमन दिया करता है, इस्लाम अमन का दर्स देता है, खुद भी अमन में रहें और दूसरों को भी अमन दे। ये इस्लाम का एक उसूल है, लिहाजा हमें दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। और याद रखें कि अगर दूसरों को तकलीफ देंगे
تو پھر آپ کے لیے پھر پھول بچھیں گے ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو تکلیف دیں گے تو پھر تکلیفیں آپ بھی برداشت کرنے کے لیے ریڈی رہیں۔ بہرحال ہم نے اس نیت سے تو کسی کو تکلیف دینے سے بچنا نہیں ہے، صرف اس نیت سے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو تکلیفوں سے بچائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسی بہاریں آپ کی زندگی میں آتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو لیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارک ایسی ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جانی دشمن تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ان کو بھی تکلیف نہ پہنچائی بلا وجہ۔ آپ کی راہوں میں جو کانٹے بچھاتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی دعائیں دیا کرتے، ہدایت کی دعا دیا کرتے۔ طائف کا کیسا مشہور واقعہ ہے، کیسا بندہ اس کو عشق و مستی میں پڑے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کی آندھیاں چلائی گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پتھر برسائے گئے، اور پھر جب پہاڑوں پر مقرر فرشتے نے حضور کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ طائف کے رہنے والے بیچ میں ہی مر جائیں، ختم ہو جائے۔ ناظرین، اور آپ جب دیکھیں گے نا کہ طائف کی جو وادی ہے وہ پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے، کہ بیچ میں بستی ہے، وادی ہے، شہر ہے، اور اطراف میں پہاڑ ہیں، اور جب دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے تو بیچ میں سب ختم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر فرمایا، اور حضور نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا آج اگر یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جو مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اور حضور کی اس پیشن گوئی کو اللہ نے پورا فرمایا۔ آج دیکھ لیں طائف کے اندر اسلام کا بول بالا ہے، آج دیکھ لیں کہ طائف کے اندر حضور کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نمونہ حیات ہیں، آپ کی سیرت طیبہ زندگی گزارنے کا ہمارے لیے بالکل پرفیکٹ رول ماڈل ہیں، حضور نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تو ہم بھی انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ان کے نام پر اپنی جانیں دینے والے ہیں، ان سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح عمران مدنی بھائی نے فرمایا کہ صرف زبان اور ہاتھ ہی نہیں ہے، اچھا اور باڈی پارٹ سے اگر تکلیف سے بھی بچ جاتے ہیں، لیکن انداز بعض اوقات ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ پروگرام آگے چلے گا تو مزید بھی وضاحتیں ہم کریں گے، میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ جیسے رات کے وقت آئے تو ٹھنڈ ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، رات کو 1 1:30 2 3 بجے آ کر محلے میں گاڑی کھڑی کر رہے ہیں، ہارن بجا رہے ہیں۔ اب آپ نے اپنی فیملی کو اٹھانا ہے یا پورے محلے والوں کو اٹھانا ہے؟ یہ کراچی میں عموماً یا جہاں جہاں فلیٹ سسٹم ہے، اوپر سے اپنی گھر کو دھویا، بالکنی سے پانی آیا، نیچے جو بھی آیا تو اس کا جو بھی غسل کرنا ہے، یا پانی پاک ہے ناپاک ہے گندا ہے جو بھی یہ میلہ ہے، ظاہر بات ہے صفائی ستھرائی یا جو پانی ہوگا وہ میلہ ہی ہوگا، وہ کسی کے کپڑوں پر گرا، کسی کی گاڑی کھڑی ہے اس پر پانی گرا، اوپر سے جو ہے وہ کچرا پھینک دیا، وہ جو ہے شاپر پھینک دیا گندا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، فلیٹوں میں، گھروں میں کسی کے دروازے پر پان کی پیک پھینک دی۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں کہ ہمارے اس انداز سے لوگوں کو تکلیف بہت تکلیف ہوتی ہوگی۔ عموماً شادی بیاہ کے معاملے میں کئی شہروں میں یہ معاملات ہیں، یہاں کراچی میں بھی سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، آوازیں آتی ہیں کہ رات کو لیٹ نائٹ کوئی شادی ہوئی، کوئی رخصتی ہوئی تو 2 2:30 3 بجے پٹاخے پھوڑنا۔ اب اس سے کون خوش ہوگا؟ گھر کے چند لوگ اگر اس کو خوشی سمجھ رہے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، بچے سوئے ہیں، ان کی ماؤں نے ان کو سلایا ہے، تو وہ کس قدر پوری فیملی تکلیف میں آتی ہوگی، کس قدر تکلیف میں آتی ہوگی۔ اور اس قدر تیز آواز میں یہ بم پٹاخے نہ جانے کیا کیا یہ خرافات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح میوزیکل فنکشن کر رہے ہیں، پورے محلے کی نیند برباد کر دی ہے، لوگ تکلیف میں آ گئے۔ یہ ایون یہاں تک امیر علیہ سنت سمجھاتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں کہ محلے میں یا کہیں نعت خوانی بھی ہو رہی ہو تو آواز اتنی رکھیں کہ چھڑکائے محفل سن لیں، جس کو کہتے ہیں نا عموماً کان پھاڑ آواز، ایسی آواز کہ آج نہ کوئی سوئے گا نہ کسی کو سونے دیں گے، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، اللہ نہ کرے وہ کوئی ڈائلیسس کا مریض ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی جو ہے وہ نیند کی دوا لے کے سویا ہے، کوئی بچہ ہے بخار میں ہے، اس کی ماں نے اس کو ابھی سلایا ہے۔ لیکن اب اس طرح کی محافل، اس طرح کی گیدرنگ، اس طرح کے شور شرابے، اس طرح کے فنکشن، پٹاخے، تو بہت زیادہ اس طرح کے معاملات اگر ہم کرتے ہیں یا ہم سے ہوتے ہیں یا ہمارے ذریعے ہوتے ہیں تو کس قدر لوگ، کوئی فرد واحد نہیں،
کتنے لوگ ہماری وجہ سے تکلیف میں آتے ہوں گے. تو ہمیں تو یہ تلقین اور تاکید ہے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے. تو ہم لوگوں کو تو راحت پہنچانے کا سبب بنے، نہ کہ تکلیف پہنچانے کا. کیا فرمائیں گے راشد بھائی؟ جی، اسلام کا یہی حسن ہے کہ اسلام جو ہے صرف مسلمانوں نہیں بلکہ جانوروں تک پر بھی رحم کرنے کا درس دیتا ہے، اور جانوروں پر بھی تکلیف کرنے کو شریعت ناپسند قرار دیتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، او کما قال. انتہائی سخت حکم ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کی قدر کرنے، مسلمانوں کے احترام کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے جا زیادتی سے محفوظ رکھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے رب تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی. یعنی بندہ مومن کو، مسلمان کو اذیت دینا یہ اتنا گھنونا اور اتنا خطرناک جرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضی اور غضب کو اپنے اوپر ابھارنے والا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس کے تکلیف پہنچانے کے بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس ہاتھ پاؤں کے ذریعے یا اسلحے کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، نقصان پہنچایا جاتا ہے. یہ بھی ہے اور اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے، لیکن اس سے اگلا درجہ ہے جس کو ہمارے معاشرے میں بالکل عام بات سمجھا جاتا ہے، آنکھوں کے ذریعے بھی تکلیف دی جاتی ہے. جیسے کہ انٹرو میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھور کر دیکھنا. اسلام کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بلا وجہ شرعی، جہاں شریعت کی رخصتیں ہیں، تعزیر کا معاملہ ہے، تعدیب کا معاملہ ہے، وہ ایک جدا میٹر ہے. نارملی دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو گھور کر دیکھنا یہ بھی دل شکنی کا سبب بنتا ہے. اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ہم عمر ہے، ہم سے بڑا ہے، تو وہاں تو یہ معاملہ اتنا نہیں ہوتا. جو عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ٹیچر ہے، اب اس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے کوئی ایسی بات مزاج کے خلاف کر تو اب اس کو گھور کے دیکھنا. اچھا، پھر یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ لوگ سمجھتے ہیں میری اولاد ہے تو اس پر ہر طرح کا مجھے حق ہے. یاد رکھیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیں اپنے جسم اور اپنی ذات پر بھی اپنا ذاتی اختیار نہیں ہے. یعنی بعض لوگ معاذ اللہ خودکشی کر رہے ہیں یا اپنے جسم کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میری مرضی. تو یہ چیز نہیں ہوتی. بندہ مومن کا جسم جو ہے وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اپنے آپ کو بھی تکلیف دینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. تو اولاد ہے تو اولاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہر طرح کا آپ سلوک کریں. چھوٹے بچوں کو بعض اوقات چھوٹی سی وہ شرارت کرے یا چھوٹا سا کوئی وہ معاملہ کر دے تو اس کو گھور کر دیکھا جاتا ہے. اور بعض بچے تو اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا گھور کے دیکھیں گے نا فوراً بلک بلک کر رونا شروع کر دیں گے. تو یہ ننھے بچوں کی دل آزاری کرنا، ان کو دکھ پہنچانا، ان سے معافی مانگنے کا بھی بعض اوقات وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ کیسے ان سے معافی مانگی جائے اور حق معاف کروایا جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 احادیث میں یہاں ذکر کرتا ہوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر گھور کر دیکھے تو یہ کتنا ہلاکت خیز معاملہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظر سے گھورے، یعنی ڈرانے کی نیت سے اس کو خوف زدہ کرنے کی نیت سے ہراساں کرنے کے لیے اس کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا. معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جس پر غضب فرمائے اور جس پر یہ کیفیت ہو تو اس کی ہلاکت و بربادی ہے. دوسرے مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ایک ڈرانے والے انداز میں گھورنا، بعض اوقات اس انداز میں بھی آنکھوں سے اشارے کیے جاتے ہیں کہ سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے یا وہ اپنے آپ کو احساس کمتری محسوس کرتا ہے اپنے اندر کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا میں کمتر ہوں. تو آنکھوں کے اشارے ہوں، ہاتھ کے اشارے ہوں، الغرض ہمیں ہر طرح سے ہی محتاط رہنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اور پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور بہت رائج ہے کہ ہم مزاح کے نام پر، دل لگی کے نام پر، دوستانہ اور فرینک ہونے کے نام پر بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ٹوکا جاتا ہے یا توجہ دلائی جاتی ہے کہتے ہیں یہ تو ہماری دوستی ہے، ہم بے تکلف ہیں، آپس میں بڑے فرینک ہیں، کلوز ہیں، اس میں کچھ نہیں ہوگا. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے، الٹے سیدھے نام رکھے جاتے ہیں. اب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین گھر والے جو نام رکھتے ہیں اس کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے کہ معاشرے میں اس کی پہچان اس لفظ سے ہو. وہ نام رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس نام کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جائے، ایک بنیادی مقصد ہے. لیکن الٹے سیدھے نام رکھے جاتے ہیں. قرآن مجید میں واضح طور پر حکم ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. اور یہ تو معاملہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ،
دین اسلام کی اتنی شاندار تعلیمات ہیں، کیونکہ دین اسلام آفاقی دین ہے جو کہ انسانیت کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر ذکر کیا کہ مسلمان تو مسلمان، جو ذمی کافر ہے اس کو بھی بلا اجازت شرعی اس کا کوئی ایسا نام رکھنا، ایسے لفظ سے اس کو تعبیر کرنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، شرعاً اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ یعنی ذمی کافر تک کے حوالے سے اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، تو ہم اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے اس طرح کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں محتاط رہنے اور دوسروں کو سکھ پہنچانے کی توفیق عطا۔ آمین آمین۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح راشد بھائی نے فرمایا کہ انسان تو انسان، جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا یعنی تکلیف دینا حلال نہیں، تو مومنین مومنات کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ تو واقعی مسلمانوں کو ایذا دینا یعنی جانوروں تک کے حقوق ہیں، تو انسانوں کو، اور انسانوں میں بھی مسلمان، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کی تربیت نہیں یا توجہ نہیں، لیکن جو سینسیٹیو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کی کیئر کرتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ ایگزامپلس تو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کی تھی، مزید میں کچھ عرض کروں، جیسے عموماً بارش ہوئی یا ویسے کیچڑ روڈ پر ہے، اول تو کیچڑ، اگر کسی کے گھر سے اس نے ٹینک اوور فلو ہو گیا یا گھر دھویا، پانی باہر آ گیا گلی میں، تو وہ پانی جو پڑا ہے اس میں سے بائک والے، فور ویل والے، رکشے والے گزرتے ہیں، تو وہ بعض اوقات اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ لوگوں کے کپڑے تک خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پانی اس طرح بہا کر لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یا اب تو خیر وہ رواج نہیں ہے، ورنہ جو ہے روڈوں پر دیگے بنانا، وہ جو دیگے بنتی ہیں تو روڈ خراب ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، پھر گڑھا کھود دیا، اس میں تکلیف، کوئی گر گیا، تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا، ہمارا کیا جا رہا ہے، اپنی گاڑی کو اسی غلط جگہ پارک کر دیا، سارا ٹریفک بلاک ہو گیا، پیچھے کتنے لوگ تکلیف میں آ گئے۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے روڈ ہوتے ہیں، بازار ہوتے ہیں، اس پہ پتھارے لگے ہوتے ہیں، ٹھیلے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے آگے ہم نے بائک اپنی کار کھڑی کر دی اور تمام کے تمام لوگ تکلیف میں آ گئے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے گھر میں ہیں لیکن اتنا تیز چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ پڑوسی، یا اگر بالخصوص فلیٹ سسٹم ہے تو سارے گھر والے پریشان، سارے فلیٹ والے پریشان، یہ تو دیگر فیملی ممبرز کے علاوہ ہیں۔ جس طرح ہمارے مبلغین نے بتایا کہ اپنے گھر میں بھی ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں ایک جیسے مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، گھر کے جو بڑے ہیں، مرد حضرات ہیں، اب گھر کی خواتین یہ بیچاری سارا دن کام کرتی ہیں، بعض اوقات تو ہم سے پہلے اٹھتی ہیں، بلکہ اکثر اوقات ہم سے پہلے اٹھتی ہیں اور شاید ہمارے بعد سوتی ہیں۔ اب ہمارا موڈ ہوا گھر میں مہمان آ رہے ہیں، بھائی 4 افراد آ رہے ہیں، کھانا بنا لیں، 6 افراد آ رہے ہیں، کھانا بنا لیں، تو بھائی یہ بیچاری کھانا بنائیں گی تو کیا، آج کل تو جیسے گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، تو اسی طریقے سے گھر میں کیا اتنا سامان رکھا ہے، ہم نے تو آرڈر جاری کر دیا، ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کے کیسے معاملات ہیں۔ اگر کوئی مہمان آ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، مہمان ہیں، آ رہے ہیں، ان کو ویلکم کریں، جو کر سکتے ہیں ٹریٹ وہ کریں۔ میں اسپیشلی بڑے شہروں کی بات کروں گا، جیسے ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، باہر سے بھی تو مل جاتا ہے، تھوڑا سا آپ ہمت کیجئے، گھر والوں کا ساتھ دیجئے۔ ہاں، گھر میں اگر طبیعت کا پرابلم نہیں ہے، کوئی ایسی آزمائش نہیں ہے، گھر والے بھی کوآپریٹیو ہیں، کوئی ان کو ایسا معاملہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، گھر میں بنا لیں، اور اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ان کو پھر تکلیف سے بچائیے۔ اسی طرح میں ایک دل میں خوشی پہنچانے کی بات کہ گھر میں خواتین کھانا بناتی ہیں، اب کھانا بنایا انہوں نے، ٹھیک ہے، نمک مرچ کبھی 19-20 ہو جاتی ہے، کم زیادہ ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی اصلاح بھی کرنی ہو تو ایک اچھے انداز میں کر دیں، تو لیکن سب کے سامنے ٹوک دینا، ڈانٹ دینا، جھڑک دینا، کھانے میں عیب نکالنا، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، دل دکھے گا۔ کھانا بنانے میں ٹائم لگتا ہے، ہم تو بیٹھ کے کھاتے ہیں مزے سے۔ یہ اسی طریقے سے دل میں خوشی پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جو کھانا بنایا اگر آپ کو اچھا لگا، اگر اچھا لگا واقعی تو اچھا تو ہوتا ہی ہے، ہر کھانے میں تو عیب نہیں نکالنا چاہیے، تو حوصلہ افزائی کر دیں، تعریف کر دیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا بنا ہے، بریانی بہت اچھی بنی ہے، قورمہ بہت اچھا بنا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، گھر کی خواتین، ان کی بھی دل جوئی بھی کریں اور انہیں بھی بیجا تکلیف نہ پہنچائیں، ایسی مقصد اذیت نہ دیں۔ اور یہ تو چلے کھانے پینے کے دیگر معاملات ہیں، بعض اوقات بعض مرد حضرات جو مرد تو ہوتے ہیں نام کے، لیکن ان کی مردانگی ساری بچوں پر یا گھر کی خواتین پر نکلتی ہے، یہاں تک کہ تکلیف پہنچانا اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ظلم، جبر، تشدد، یہاں تک کہ ہاتھ اٹھانا، گالیاں بکنا، برا بھلا کہنا، وہ بھی تو انسان ہے نا۔
اس کا بھی تو دل دکھتا ہوگا، اسے بھی تو تکلیف پہنچتی ہوگی. تو بس یہ آج یہ نیت کیجئے، یہ ذہن بنائیے کہ میری وجہ سے کسی بھی مسلمان کو، چاہے وہ میرے فیملی ممبرس ہیں، میرے گھر کے افراد ہیں، میرے بچے ہیں، میرے والدین ہیں، میری بیوی ہے، میرے دوست احباب ہیں، انہیں تکلیف نہیں پہنچانی. ہم نے بس لوگوں کو تکلیف سے بچانا ہے، لوگوں کی دعائیں لینی ہے، نہ کہ لوگوں کی آہیں لینی ہے. کیا فرمائیں گے عمران بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے جیسے گھر والوں کی بات کی، حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سبحان اللہ. فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. کیا بات. اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. سبحان اللہ. آج کل کے جیسے کچھ لوگ ہیں نا کہ اگر بندہ اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا لے یا گھر کے کچھ کام گھر والوں کے ساتھ مل کر لے تو مختلف جو ہے وہ برے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور تانا زنی کی جاتی ہے، باتیں سنائی جاتی ہیں. تو اے مسلمان تجھے غور کرنا چاہیے، تیرے نبی وہ ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے. سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام نے بہترین مسلمان ہونے کی سند عطا فرما دی ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے تو وہ بہترین مسلمان ہے. سبحان اللہ. تو واقعی ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ جب گھر پر جائے نا تو باہر کی چیزیں باہر چھوڑ کر جائے. صحیح. ایسا نہیں ہو کہ پورے دن کا جو غصہ ہے، پورے دن کا غبار اپنے گھر پہ جا کر نکال دیں، بلکہ گھر پر جائیں تو وہ ایک الگ لائف ہے. صحیح. دیکھیں لوگ پریشان ہوتے ہیں، بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، تو وہ وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک کیفیت میں رکھتے ہیں نا، تو پھر لمبے عرصے تک یا بڑے ٹائم تک اپنے آپ کو ایک ہی کیفیت میں رکھتے ہیں. صحیح بالکل. بھائی آپ مارکیٹ میں ہیں، آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ مارکیٹ میں ہیں تو آپ کہیں جاب کرنے جا رہے ہیں تو وہاں امپلائی ہیں. صحیح. وہاں پر آپ کی ذمہ داریاں، آپ کا تعلق، آپ کا مزاج، یہ سب چیزیں الگ ہیں. گھر پر آپ جا رہے ہیں تو آپ بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، شوہر بھی ہو سکتے ہیں، باپ بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں آپ کی جو حیثیت ہے وہ الگ ہے. بالکل صحیح. بالکل. اب اس طرف والی جو آپ کی حیثیت ہے اس کا سارا آپ نے غبار، سارا غصہ آ کر یہاں پر نکال دیا تو آپ تو ڈسٹرب ہی رہیں گے. بالکل صحیح فرمایا. نہ باہر اچھا رہے گا، نہ گھر اچھا رہے گا، اچھا خود بھی ڈسٹرب، پوری فیملی بھی ڈسٹرب. فیملی بھی ڈسٹرب. تو اپنے آپ کو اگر خوش رکھنا ہے نا تو اپنے اندر تنوع پیدا کریں. صحیح. اپنے آپ کو اس طرح آپ نارمل رکھیں کہ ایک سچویشن سے نکلنا آپ کے لیے مشکل نہ ہو. امیر اہل سنت نے پچھلے دنوں ائمہ کرام کو، جو مساجد کے ائمہ کرام ہوتے ہیں، خطبہ ہوتے ہیں، مؤذنین، خادمین ہوتے ہیں، یعنی مسجد کا جو اسٹاف ہوتا ہے، ان کو امیر اہل سنت نے وقت عطا فرمایا. 3 دن کا تربیتی اجتماع ہوا. صحیح. تو ایک بات امیر اہل سنت نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ آپ لوگ جمعہ پڑھاتے ہیں تو جمعہ پڑھاتے وقت جو آپ کا نمازی سب سے پہلے آ کر بیٹھا ہوا ہے اسے اس بندے کی سزا نہ دیں جو سب سے آخر میں آیا. کیا پیاری بات ہے. لہٰذا جمعہ ٹائم پر کھڑا کریں، جمعے کی جماعت ٹائم پر کریں. کیونکہ بعض اوقات کئی مسجدوں میں یا بعض مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ 1:30 بجے جمعہ ہے یا 2 بجے جمعہ ہے تو 2:30 بج جاتے ہیں، یعنی کافی ٹائم اوپر ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی دیکھا جائے تو ایک خیر خواہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ تربیت امیر اہل سنت نے فرمائی. بالکل بالکل. اور یہ اگر ہو تو بالکل یہ ایک پسند بھی کیا جاتا ہے اور ٹائم کا پابند بھی بندے کو ہونا چاہیے. تو بہرحال ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، نہ اپنے انداز سے، نہ اپنے کردار سے، نہ اپنے الفاظ سے. بسا اوقات ہم اپنے الفاظ ایسے بول دیتے ہیں کہ سامنے والے کے دل کو چیر جایا کرتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. وہ عربی میں کہتے ہیں نا کہ ایک شعر ہم پڑھا کرتے تھے کہ جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. کسی شاعر نے کہا کہ جو تیر کے زخم ہیں نا وہ تو بھر جاتے ہیں، اللہ اللہ، ان کی تو مرہم پٹی ہو جاتی ہے، وہ بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے زخم ہیں وہ نہیں بھرتے. بے شک. تو اپنی زبان سے آپ جو ہے کسی کو تکلیف نہ دیں. آپ کسی کو بولیں تو آپ کا بولنا کسی کو سکون پہنچائے، راحت پہنچائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے الفاظ کسی کے دل کو ہی توڑ دیں. تو بہرحال اس پر غور کریں. واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح عمران بھائی فرما رہے ہیں، یہ بعض اوقات الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں، وہ تیر
سے بھی زیادہ سخت جا کر دل میں پیوست ہو جاتے ہیں، یاد بھی رہتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ تیر بھی وہ جو زہر میں ڈوبا ہوا، یعنی اس قدر سخت شدید وہ دل آزاری والے الفاظ اور کلمات ہوتے ہیں کہ سامنے والے کا دل گھائل کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے ایسے الفاظ بھی نہیں بولنے، اس سے بھی بچنا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ راشد بھائی، جیسے بزرگان دین کو بھی تو لوگ تکلیف پہنچاتے ہوں گے، ان کا کوئی طرز عمل، کوئی ایسا کوئی واقعہ، کوئی سی بات؟ جی، دین اسلام نے دونوں طرف کے معاملات کو دیکھ کر اپنی تعلیمات بیان کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ مومن نے تکلیف دینی نہیں ہے، صحیح۔ لیکن اگر کوئی سامنے سے تکلیف دے رہا ہے تو اب وہ اس کے بدلے میں، اس کے ریئیکشن میں ہمیں تکلیف نہیں دینی، بلکہ جہاں تک شریعت کی اجازت ہے ہمیں درگزر ہی کرنا ہے۔ بعض معاملات ہیں جس میں وہ ایک قصاص کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ایک جدا میٹر ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک تو تکلیف دینی نہیں، اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے تو اس پر صبر کرنا ہے اور احسن انداز میں اس تکلیف سے بچنے کی بندے کو تدبیر کرنی ہے۔ یہاں پر حاجی صاحب میں ایک بات ذکر کروں گا کہ بعض لوگ کام اچھا کرنے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلامی آداب اور شریعت کے احکام سے لا علمی یا نا آشنائی کی وجہ سے ایسا کام کر جاتے ہیں کہ بظاہر وہ کام تو اچھا تھا لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جیسے کہ عیادت کا معاملہ ہے، اپنے خاندان میں، محلے میں، یا کسی بھی جاننے والے یا نہ جاننے والے کسی بھی مسلمان کی جب عیادت ہم کر رہے ہیں مرض کی حالت میں، تو اس کے اسلام نے آداب بیان کیے ہیں۔ عیادت کی بڑی فضیلت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اس کی ترغیب بھی موجود ہے، لیکن اس کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ عیادت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم مریض کو جا کر عیادت کے نام پر تکلیف پہنچائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ افضل العیادتی سرعۃ القیام، یعنی افضل عیادت یہ ہے جس میں جلد اٹھ جانا ہو۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کے پاس کسی کا بیٹھنا وہ اس کے لیے راحت کا باعث ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مریض کی بھی یہ چاہت ہوتی ہے کہ یہ میرے پاس کچھ بیٹھے، بزرگ ہے یا اپنا کوئی قریبی ہے جس سے ایک انسیت کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ جدا ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں اور انسان سمجھ بھی جاتا ہے، وہ حالات بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹھنا مریض پر گراں گزر رہا ہے، تو پھر عیادت کر کے وہاں سے رخصت ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے کئی بزرگان دین کے واقعات بھی موجود ہیں۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرکات المفاتیح میں کچھ واقعات ذکر کیے۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم پیشوا بھی ہیں، یہ جب مرض الموت میں تھے، یعنی آپ کی وصال سے پہلے جو آپ کا بیماری کا ایک زمانہ تھا اور آپ پیٹ کی تکلیف میں مبتلا تھے، تو کچھ لوگ آئے اور آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، لیکن وہ کافی دیر بیٹھے رہے۔ اب جب وہ کافی دیر بیٹھے رہے اور مریض تکلیف میں ہو تو یقیناً وہ تکلیف بڑھانے والا ہی معاملہ ہوتا ہے، اگر ان کا بیٹھنا مریض کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو ان افراد نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی نصیحت یا دعا کا معاملہ فرمائیے تاکہ پھر ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رب کی بارگاہ میں اس وقت دعا کی کہ یا اللہ انہیں مریض کی عیادت کرنا سکھا۔ اچھا، کچھ اور واقعات بھی گویا کہ ایک تفنن کے طور پر بھی ہیں، اور اس میں درس بھی موجود ہے کہ ہمیں نیکی کے نام پر، بھلائی کے نام پر، خیر خواہی کے نام پر بھی کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کرنا جس سے مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا پہنچے۔ صحیح۔ ایک واقعہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ ایک مریض موجود تھا اور اس کے پاس ایک عیادت کرنے والا آیا، کافی دیر وہ بیٹھا رہا اور لوگ بھی آ جا رہے تھے۔ اس مریض نے پھر اس بات کا اظہار کیا کہ لوگوں کی اس بھیڑ کی وجہ سے، آنے جانے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب وہ جو کافی دیر سے شخص بیٹھا تھا عیادت کرنے کے لیے، اس نے کہا اگر آپ کہیں تو میں دروازہ بند کر دوں تاکہ کوئی آنے والا نہ آئے۔ تو اس مریض نے کہا کہ جی دروازہ بند کر دیں لیکن باہر سے، مطلب آپ کا بیٹھنا بھی میرے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ذکر کیا کہ ایک مریض تھا اور اس کے پاس اسی طرح عیادت کرنے کے لیے کوئی آیا اور بس ڈیرے جمع کرنا، وہ بیٹھ گیا۔ تو کچھ دیر کے بعد اس شخص نے مریض سے پوچھا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پوچھا جاتا نا کہ آپ کو بھی اس وقت کیا تکلیف ہے، تو آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ تو مریض نے کہا آپ کے بیٹھنے کی تکلیف ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ نیکی کے جیسے کہ آپ نے شروع میں مثال بیان فرمائی اور امیر علیہ سنت کی جو تعلیمات ہیں کہ نعت خوانی کر رہے ہیں، کوئی دین کا اچھا کام کر رہے ہیں، مستحب ہے، کار ثواب ہے، لیکن اس میں بھی وہ انداز اختیار نہ کیا جائے جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی مسلمان کی دل شکنی یا اس کو آزار پہنچانے کا سبب بنے۔ صحیح فرماتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے انداز میں
ہمارے مبلغ دعوت اسلامی راشد مدنی بھائی نے فرمایا یہ، اور مریض کی عیادت سے متعلق بھی بتایا یہ کہ واقعی ایک ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے جائیے عیادت کیجئے، اس کی فضیلت ہے، اس کا ثواب ہے، ہم نے خود ایک پروگرام کیا ہے یہ، لیکن اس قدر نہ بیٹھیں کہ کسی کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، یہی ایک سینس ہوتا ہے یہ۔ اسی طرح ٹائم بے ٹائم کسی کے یہاں چلے جانا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے ملنے آ رہے ہیں، اچھا بعض اوقات تو ملنے آ رہے ہیں کرتے کرتے رات کو 12 بجا دیے، 1 بجا دیے، اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کا ملنے اتنی لیٹ نائٹ جائیں۔ اچھا آج کل اتنا فاسٹ دور ہے، ہر بندہ بیزی ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں انگیج ہے، اس کا اسکیجول بنا ہوتا ہے۔ آج کل مقصد یہ ہے، میں اپنے مبلغین سے بھی عرض کروں گا عمران بھائی یہ کہ میں نے تو تقریباً اپنا روٹین بنایا ہوا ہے کہ کسی کا جانا ہو تو پیشگی اطلاع دے کر ان سے ٹائم سیٹ کر کے، کیونکہ وہ بھی بیزی ہیں، ہماری بھی مصروفیت ہوتی ہے، ہم بغیر بتائے چلے گئے اور وہ نہیں ملے، پھر ناراض بھی ان سے ہو رہے ہیں کہ ہم آئے آپ ملے ہی نہیں، تو بھائی ان کی بھی مصروفیت ہے۔ اچھا اسی طرح ہماری بھی کوئی نہ کوئی مصروفیت ہر کسی کی ہوتی ہے، تو میں یہ بھی عرض کروں گا ایک تو کہیں جانا ہو تو پہلے سے ٹائم وغیرہ سیٹ کر لیں تاکہ یہ کہ دونوں کے لیے آسانی ہو، پھر جائیں تو ٹائم ایک مناسب ہو، نہ اتنا ارلی مارننگ چلے جائیں گے، وہ بیچارے اٹھیں ہی ابھی، شہروں میں تو عموماً تاخیر سے اٹھنے کا جہاں رواج ہے، اب وہ اٹھے ان کے گھر کے کام ہی چل رہے ہیں پہنچ گئے، اسی طریقے سے رات لیٹ نائٹ گئے کہ بھائی ہم آ رہے ہیں، اب آ تو رہے ہیں، اب اس میں یہ کہنا بعض اوقات آپ آئے بڑی خوشی ہوئی، لیکن دل کی کیفیت تو ایسی کہ بھائی کہاں سے آ گئے کیا ہے یہ۔ اب مہمان نوازی کے فضائل اور وہ سب اپنی جگہ برکتیں، لیکن مہمان بھی تو جس کو کہا گیا ہے کہ وہ زحمت نہ بنے، کیا فرمائیں گے عمران بھائی؟ دیکھیں جی، جہاں مہمان نوازی کے لیے میزبان کو اسلام نے آداب سکھائے ہیں، تو وہیں اسلام نے مہمان کو بھی آداب سکھائے ہیں کہ کب تجھے مہمان بننا ہے اور کب نہیں بننا۔ صحیح۔ اب مہمان یہ کہے کہ بس بھئی میں تو مہمان بن کر جب چاہوں چلا جاؤں، اور میں جب جاؤں تو میزبان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اس کی تو دنیا ہی بدل جائے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری آؤ بھگت میں لگ جائے، تو ایسا مشکل ہوتا ہے۔ دراصل اگر دیکھا جائے نا تو تعلقات کے خراب ہونے کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے صحیح، کہ ہم کسی سے توقعات بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی یعنی بات فرمائی۔ اب یہ توقعات مختلف اپنی زندگی کے پہلوؤں کے حوالے سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مہمان نوازی کے پہلو کو لے لیں، اب ہم نے یہ توقع رکھی ہوئی ہے کہ اب جیسے آپ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی اور عطا فرمائے، اب میں یہ توقع رکھوں کہ بھئی میں تو جب بھی حاجی صاحب کے پاس جاؤں تو مجھے تو حاجی صاحب ویلکم ہی کریں گے۔ اب مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ فیملی ٹائم بھی ہوتا ہے بندے کا، بزنس ٹائم بھی ہوتا ہے بندے کا، مصروفیات اپنی جگہ ہوتی ہیں، بندے کے اپنے 100 کام ہوا کرتے ہیں۔ اب میں جب بھی جاؤں وہ سامنے والا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جی حضور کیسے آنا ہوا، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے حوالے سے سوچ لیں، دیکھیں ہر ایک کا رہن سہن الگ ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی کے گھر پر بلا وجہ رات میں نہ رکے، صحیح، ایک تو جائیں مل ملا کر آ جائیں، بھلے فیملی ٹرمس ہو یا کچھ بھی ہو، کوشش یہ ہو کہ کسی کے گھر پہ رات نہ رکیں، اپنے گھر پر ہی رکیں، اچھا لگتا ہے۔ صحیح، اور پھر دوسرا یہ کہ جائیں تو ان کے لیے زحمت نہ بنے، ان کے لیے رحمت ہی بن کر جائیں، اور پہلے سے بتا دیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر بندے کے کچھ شیڈیول جو ہے وہ لائن اپ ہوں، کچھ کام ہو، بعد میں وہ آپ کو صحیح ٹائم نہ دے سکے، تو پھر آپ پورے خاندان میں بول رہے ہوں کہ میں تو حضرت کے پاس گیا تھا، میں تو ان کے پاس گیا تھا، مجھے انہوں نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی، مجھے ٹائم ہی نہیں دیا۔ اچھا ایک بات ہے اس پر جو ہے نا، میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، اسپیشلی جو بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں لوگ زیادہ مصروف ہوتے ہیں، ایک تو کام بہت، کام کا لوڈ بہت، پھر اتنا اسکیجول سب کا فکس ہوتا ہے۔ کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا، اسپیشلی میں کراچی کی بات کروں گا، یہاں تقریباً 12 یا 13 اراکین شورا ہیں، تو سفر جو ہے ہمارا پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی ہوتا ہے۔ اچھا جہاں جاتے ہیں وہاں ماشاءاللہ لوگ محبت کرتے ہیں، امیر اہل سنت کا، دعوت اسلامی کا صدقہ ہے۔ اچھا جب وہ کراچی آتے ہیں تو جیسے آپ فرما رہے ہیں تو وہ بھی، ان کو بھی توقع ہوتی ہے کہ یہ بھی سارا دن ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ اچھا یہاں ٹائم ٹیبل ایسا ہوتا ہے کہ 2 بجے یہ کام، تو 3 بجے یہ کام، تو 4 بجے یہ کام، تو عصر سے مغرب یہ، مغرب سے عشاء یہ، عشاء کے بعد بھی 2 3 کام۔ تو ایک دفعہ عبدالحبیب بھائی سے بات ہو رہی تھی، فرما رہے تھے، بولے یار ہم جاتے ہیں تو بیچارے اتنی مہمان نوازی، اتنا ساتھ ہوتے ہیں، پورا پورا دن ساتھ، گھروں پہ لے گئے اور یوں، اب یہاں آتے ہیں تو بالکل پیک چل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں ہم تو کیا کہیں گے، کچھ تو آپ نے سفارش کری دی ہے، مزید کیا سفارش فرمائیں گے؟ دیکھا جائے تو اس طرح کی جو ہے نا وہ فیلنگس ہماری بھی ہے۔ اب جیسے اندرون سندھ یا پنجاب جانا ہوتا ہے تو اسلام میں بڑی محبتیں دیتے ہیں، لیکن بہرحال ہر ایک علاقے کا رہن سہن، ان کا طرز زندگی یہ سب الگ ہوا کرتا ہے، لیکن ٹائم ہر بندہ نکال سکتا ہے۔ صحیح، ایسا اگر آپ کے پاس کسی نے آنا ہے نا، وہ آپ سے پہلے رابطہ کر کے آئے،
تو لازمی طور پر آپ کچھ نہ کچھ اپنا شیڈول ایسا بنا لیں گے کہ اس کو کچھ ٹائم دے دیں گے. آپ چاہیں تو پورا دن بھی دے سکتے ہیں, لیکن اگر اچانک سے ہی آپ کوئی وارد ہو جائے گا آپ کے اوپر تو تھوڑی سی پرابلم ہوگی. صحیح فرما رہے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ محبت کی بھی بات ہے, جو آتے ہیں ملتے ہیں محبت ہی کی وجہ سے, اور ہم تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں. اللہ پاک اپنی رضا کے لیے ہماری محبت سلامت رکھے. ماشاءاللہ یہاں عالمی مدنی مرکز میں لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں, اور یہ سب ایک نیک ماحول کی بھی برکتیں ہیں. راشد بھائی تکلیف نہ دیجیے, آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے. یہ اسی بات میں ایک چیز ایڈ کروں گا, جب آپ نے فرمایا نا کہ بتا کر اطلاع کر کے جائیں, تو بعض لوگ یہ اچھی نیت بھی رکھتے ہیں کہ میں بتا کر اگر جاؤں گا تو وہ اہتمام کرے گا, تکلفات میں پڑے گا, لہٰذا میں اس پر بوجھ نہ بنوں, ایسے ہی پہنچ جاؤں. صحیح. تو یہ ایک اعتبار سے نیت تو اچھی سمجھ میں آتی ہے, لیکن بعض اوقات معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. یعنی ہم بغیر بتائے جا رہے ہیں, عین ممکن ہے اس نے کہیں کسی کا مہمان بننا ہو, اب وہ بالکل تیار ہے اور ہم پہنچ گئے, یا بعض اوقات اس کی نیند پوری نہیں ہے, یا وہ کسی ٹینشن کا شکار ہے, بعض اوقات کوئی ایسی خبر ملتی ہے کہ انسان کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ اب کوئی معاملے کی تدبیر کر رہا ہے, اس وقت ہم پہنچ گئے تو وہ اب ہمیں توجہ نہیں دے گا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے مہمان بنے اور اس نے پراپر ہمیں توجہ نہیں دی, اور بعد میں ہم یہی شکوہ کرتے ہیں کہ یار ہم تو اپنا ٹائم نکال کے گئے تھے, مہمان بنے تھے, انہوں نے ہماری نہ آؤ بھگت کی نہ سیدھے منہ بات کی. عین ممکن ہے اس وقت وہ کس کرب اور تکلیف میں مبتلا ہو. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ایسے مسائل چل رہے ہیں, یا آپ کے علاوہ کسی اور ایسے مہمان نے آنا ہے جس نے پہلے سے وقت لیا ہوا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. یا پہلے سے کوئی مہمان موجود ہے, تو بہرحال صورت یہی ہے کہ بتا دیا جائے تو اس میں ہی عافیت اور بہتری کا معاملہ ہوتا ہے, اور اس پہ فورس بھی نہ کیا جائے کہ آج میں فارغ ہوں لہٰذا میں آج ہی آؤں گا. بلکہ اس طرح پوچھا جائے کہ آپ کو جب آسانی ہو, آپ وقت عطا فرمائے, میں آپ سے ملاقات کا شائق ہوں. تکلیف دینے کے حوالے سے جو مختلف ہم طریقہ کار کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ مختلف ذرائع ہوتے ہیں, ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی اجازت کی بغیر اس کی تحریر پڑھنا. صحیح. یعنی موبائل کا میسج ہے, واٹس ایپ ہے, ای میل ہے, یا ویسے کسی نے تحریر لکھی ہے, اگرچہ وہ گھر کا ہی فرد ہو, ایک تو یہ ہے کہ باہر کیا, وہ گھر والے معاملات یا دوست ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یارانہ ہے یہاں پر تو کچھ نہیں ہوگا, تو کہتے ہیں ہمارا آپ سے کیا پردہ ہے اور کیا شرم ہے اور ہمارے تکلفات کیا ہیں. تو ہر بندے کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے, ایک حد ہوتی ہے, ہر تعلق کی ایک حد ہوتی ہے, اس حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے. تو اگرچہ ہمارے گھر کا کوئی فرد ہو, بغیر اجازت شرعی اور ضرورت شرعی کسی کی تحریر نہیں پڑھنی چاہیے, وہ کسی صورت میں بھی ہو, کیونکہ اس کے بہت خطرناک نتائج بھی ہوتے ہیں. ایک تو یہ شرعن بھی اس کی اجازت نہیں ہے, یعنی رب کے غضب کو ابھارنے والا معاملہ ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایک تحریر پڑھتے ہیں, ایک جملہ پڑھ لیا, ایک لفظ دیکھ لیا کسی کا, اب ہمیں نہیں پتا اس کو کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی تھی, کون کس سے بات کر رہا تھا, کیا انداز تھا, انداز تخاطب کیا تھا. بس ہم نے تحریر دیکھی, ہمارے ذہن میں, ہمارے مزاج میں یا ہمارے خیال میں جو بھی اس کا مفہوم بنا, اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایسی صورتحال میں شیطان انسان کو غلط معنی اور مفہوم کی طرف ڈائیورٹ کرتا ہے. پھر بدگمانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ دل آزاریوں کا, پھر یہ آگے غیبت کا معاملہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے ڈسکس کرتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی نازک رشتے اور اہم رشتے بھی اس طرح کے معاملات کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بغیر اجازت کے کسی کی تحریر یا کسی کی خفیہ معاملے کی جستجو کرنا, جس کو ٹو میں رہنا کہا جاتا ہے, تو قرآن میں واضح طور پر ممانت ہے کہ ولا تجسسو, تو میں نہ پڑھو کسی کے معاملے میں, اس کے جو پوشیدہ معاملات ہیں, یعنی وہ معاملات جو اللہ نے پوشیدہ رکھے اپنے شان ستاری سے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ایپ پر مطلع ہوں, تو ہمیں اس حوالے سے بھی احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے. صحیح فرما رہے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, شرح الصدور میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ برے خاتمے کے 4 اسباب, یعنی 4 اسباب لکھے ہیں. ایک تو لکھا ہے کہ نماز میں سستی کرنا, شراب نوشی کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, اور اسی کے ساتھ ایک اور جو چیز لکھی ہے وہ ہے مسلمانوں کو تکلیف دینا. ہمیں بچنا چاہیے. برے خاتمے کے جو اسباب ہیں اس میں ایک سبب یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دینا. اسی طریقے سے امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جس نے مسلمان کو تکلیف یا دھوکہ دیا وہ ملعون ہے. تو مسلمانوں کو تکلیف بھی نہیں دینی, دھوکہ بھی نہیں دینا. حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جہنمیوں پر ایک قسم کی خارش مسلط کر دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے بدنوں کو کھجائیں گے, یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جائے گی تو ندا کی جائے گی, یعنی آواز دی جائے گی, اے فلاں کیا تجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں.
تو ندا دینے والا کہے گا، یعنی آواز دینے والا کہے گا، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے۔ بعض امور تو ہم نے وہ بیان کیے کہ نادانستہ، لا شعوری، غیر شعوری طور پر ہو گئے۔ بعض اوقات دانستہ اہتمام کیا جاتا ہے لوگوں کو ستانے کا، تکلیف دینے کا، اذیت دینے کا، جن سے حسد ہو، کینہ ہو، دشمنی ہو، تو ان کے نقصان میں مزہ آتا ہے، ان کو تکلیف دینے میں مزہ آتا ہے، ان کو کوئی نہ کوئی جسمانی یا قلبی کوئی اذیت پہنچے تو مزہ آتا ہے، مالی نقصان پہنچے تو مزہ آتا ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کی عزت کا تحفظ، اس کی ہر چیز، جان مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ لیکن یہ کیسی ہماری سوچ خراب ہو گئی، کیسی نیگیٹو سوچ ہے، منفی سوچ ہے کہ مسلمان کے نقصان پر خوش ہو رہے ہیں۔ ہم متمنی ہیں، تمنائی ہیں کہ کسی مسلمان کا نقصان ہو، تکلیف پہنچے، پھر دانستہ تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا ان کو، ان کے بچوں کو۔ بعض اوقات یوں دیکھا جائے تو غیر شعوری طور پر ہوتا ہوگا، لیکن کسی کا رنگ اگر ڈارک ہے، سیاہ ہے، کالا ہے، ارے تو کالا ہے، بچوں کو چھیڑتے ہیں۔ کسی کے بچے کی ولادت ہوئی اور اگر اس کا رنگ ڈارک ہے، ارے کیا کالا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیے، کیا انسان کے بس کی بات ہے یہ؟ انسان کچھ کر سکتا ہے اس میں؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کسی کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں، اس کو تانے دینا، عورت کو تانے دینا، کتنی اذیت ہوتی ہوگی۔ آپ بتائیں کہ اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ عورت کیا کر سکتی ہے؟ کیا اس کے بس میں ہے؟ لیکن اس کی ساس، نندے، یہ کم علمی کے سبب ہے۔ بیٹیاں تو کتنی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں کتنی پیاری ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیاں تو ماں باپ کے مقصد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں۔ اور بیٹی ہونے پر عورت کو تکلیف دینا، اس کو ویسے اتنے لمبے پروسیس سے کس طرح کے ولادت کے معاملات ہیں، وہ تکلیف سے گزری، اور بیٹی ہوئی تو منہ بن گیا۔ اگر الفاظ سے نہیں بھی کہا، ایسے الفاظ نہیں بھی کہے، تو ہماری باڈی لینگویج، ہمارا فیس امپریشن، ہمارا چہرہ بولتا ہے کہ بیٹی ہونے سے ناگواری ہوئی ہے، تو کیا اس عورت کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اس کو اذیت نہیں پہنچے گی؟ تو اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ان سے پوچھیں جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی، تو وہ کتنا ترستے ہیں کہ بیٹی ہی ہو جائے، پھر بیٹی ہو گئی، پھر بیٹی ہو گئی۔ تو کیا یہ اللہ کی دین ہے یہ؟ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں لوگوں کو تکلیف دینے سے بچانا ہے، اپنے انداز سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو یہ ہمارا پروگرام ہے تکلیف نہ دیجیے گھر اور معاشرے میں، تو ایک زبردست مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، یہ آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، تکلیف نہ دیجیے۔ مکتبۃ المدینہ کا یہ کانٹیکٹ نمبر ہے۔ آپ اور بھی اس طرح کی اسلامی کتابیں یہ منگا سکتے ہیں، آپ تحفے میں دے سکتے ہیں۔ کوئی شادی کا موقع ہے، عقیقہ ہے، کسی کو گفٹ دینا ہے، تو دینی کتاب سے بہتر کیا تحفہ ہوگا؟ تو آپ مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کیجئے، اور یہ جو کتاب ہے یہ بھی آج ہمارے موضوع سے متعلق ہے، تکلیف نہ دیجیے، اسے بھی لیجئے، پڑھیے، تقسیم کیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ ہماری طبیعت میں بہتری آئے گی اور ہم لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں گے۔ اسی طرح میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا، جو اسلامی بھائی ہیں، جو بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، وہ مدنی قافلوں میں سفر کریں، راہ خدا میں سفر کریں گے تو اس طرح کی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملے گی۔ اور دعوت اسلامی کا ویکلی اجتماع ہوتا ہے، ہر جمعرات کو دنیا بھر میں ہوتا ہے، تو آپ اپنے شہر میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے مل کر ہفتہ وار اجتماع کا مقام معلوم کر لیں، اور اگر آپ کو مقام معلوم ہے تو جایا کریں، پابندی سے جایا کریں۔ ہفتہ وار اجتماع کی چھٹی تو نہیں ہوتی نا، ہر جمعرات کو ہوتا ہے، تو اپنے اسکیجول میں، اپنے ٹائم ٹیبل میں اس کو شامل کر لیجئے کہ میں نے ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں لازمی شرکت کرنی ہے۔ اسی طرح میں اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا کہ بعض جگہ بدھ کو، بعض جگہ اتوار کو، علاقے کے حساب سے ہوگا، تو آپ اپنے علاقے کی دعوت اسلامی کی جو ذمہ دار اسلامی بہنیں ہیں ان سے رابطہ کیجئے، ان سے معلوم کیجئے کہ حلقہ کہاں لگتا ہے، کہاں تربیتی نشست ہوتی ہے، کہاں پر اجتماع ہوتا ہے، تاکہ اسلامی بہنیں بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں اور علم دین سیکھنے کو ملے اور ہماری زندگیوں میں بہتری آئے۔ ہر ہفتے کو امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، جو کراچی میں موجود ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ بالمشافہ عالمی مدنی مرکز میں آ جائیں، بیٹھ کر مدنی مذاکرے میں شریک ہوں، ایک ولی کامل کی زیارت بھی کریں، اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے جو تربیت ملتی ہے، علم و حکمت کے خزانے ملتے ہیں، وہ حاصل کریں۔ اور کراچی سے جو باہر ہیں، یہ کراچی میں بھی رہ کر بالفرض نہیں آ پا رہے، تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے، تو مدنی چینل پر یا یوٹیوب یا فیس بک اس پر کنیکٹ ہو جائیں، تو مدنی مذاکرہ لازمی دیکھیں، انشاءاللہ بہت تربیت ہوگی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اینڈ پر ہے، ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، تو آج کے موضوع سے متعلق اپنے دونوں پیارے مبلغین سے میں عرض کروں گا کہ کوئی مختصر اور ایسی بات کہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی مزید اصلاح ہو جائے۔ جی عمران بھائی۔
جی میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح آپ کی باتیں کسی کی ذات کے حوالے سے اسے تکلیف دیتی ہیں، اسی طرح بندے کی ملکیت کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کی برائی کرنا بھی اسے تکلیف دیا کرتا ہے۔ صحیح، مثال کے طور پر کسی کی بائک ہے، صحیح، اور اگر اس بائک میں کچھ کام ہے اور آپ کی بائک اچھی ہے یا جیسی بھی ہے، آپ اس کو کہیں لو بھی جیسا بندہ ہے ویسی اس کی گاڑی ہے، صحیح، صحیح، اب اس کی گاڑی کی برائی کرنا بھی اسے تکلیف دے گا۔ صحیح، اچھا اس کے گھر کے بارے میں اگر آپ برے الفاظ کہتے ہیں کہ اس کا گھر دیکھو یہ تو جنگل ہی لگتا ہے یار، پتہ نہیں کیسے رہتے ہوں گے یہ لوگ معاذ اللہ، تو اس کے گھر کے بارے میں بری باتیں کرنا وہ بھی اسے تکلیف دیتا ہے۔ اچھا لباس کسی نے پہنا ہے، اس کے لباس کی برائی کرنا وہ بھی اسے تکلیف دیتا ہے۔ اسی طرح اس کی کوئی اور چیز ہے کہ جس کا وہ مالک ہے، اس کے بارے میں آپ کے غلط کمنٹس اسے تکلیف دیتے ہیں، تو آپ اس طرح بھی لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ اولاد کے بارے میں کہا، جی ہاں، وہ بھی تکلیف پہنچے گی۔ اچھا یہ تو وہ ہے جو سامنے کہا، اگر یہ پیٹھ پیچھے کا تو غیبت ہو جائے گی، غیبت ہو جائے گی۔ اس کی بہت ساری مثالیں امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں لکھی ہیں، تو بہرحال اس طرح بھی لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ کیا فرمائیں گے راشد بھائی آخر میں؟ جی اختتام پر ایک حدیث پاک ذکر کروں گا جس میں مسلمانوں کو آداب سکھائے گئے ہیں مجلس میں بیٹھنے کے، محفل میں بیٹھنے کے۔ روایت کا خلاصہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب تیسرا شخص موجود ہو تو ایک شخص کا دوسرے شخص سے سرگوشی کرنا، یعنی کان میں بات کرنا، یہ اس مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث ہے، کیونکہ جب صرف 3 افراد بیٹھے ہیں اور 3 میں سے 2 افراد ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے ہیں، تو تیسرے شخص کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ شاید یہ میرے حوالے سے یا میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ اگر زیادہ افراد ہوں گے تو پھر یہ احتمال ختم ہو جائے گا۔ تو دین اسلام ہر موقع پر مسلمان کو محتاط رہنے کا ذہن دیتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا انداز اس طرح بنانا ہے کہ ہمارے قول، فعل یا کسی بھی معاملے سے کسی مسلمان کی نہ دل آزاری ہو، نہ حوصلہ شکنی ہو، نہ وہ خوف میں مبتلا ہو، نہ اس کو نفرت والا معاملہ ہو اس کے ساتھ، اور نہ ہی وہ وحشت میں مبتلا ہو۔ ہر جگہ امن امان کو ہی پھیلانا ہے۔ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، یہ اسلام کا میسج ہے کہ خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ، اور آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ پاک نے چاہا پھر پروگرام گھر اور معاشرہ لیے آپ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل کے دیگر پروگرام بھی دیکھتے رہیے، اس کی دعوت دیتے رہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ،